بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے عزیز دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کچھ باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، یہ پروگرام جو ہے نا، یہ کوئی عام پروگرام نہیں ہے. یہاں ہم آئے ہیں، یہ نیت لے کر آئے ہیں کہ جب یہاں سے جائیں گے تو جس ایمان کی کیفیت سے آئے تھے اس ایمان کی کیفیت میں کوئی بڑھوتی ہوگی. یہ نیت ہے ہماری یہاں پر آنے کی. ایمان وہ مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر چلاتی ہے. اس لیے اگر آپ کی توجہ ہوگی تو کام بنے گا، نہیں تو یہ بچوں سے ہمیں بھی بہت پیار ہے، لیکن یہ بچوں کا شور، پھرنا پھرانا، یقین کریے نہ میں بات کر سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے. تھوڑی دیر میں جب یہ ہنگامہ بہت ہوگا تو میں جان چھوڑانے کی کوشش کروں گا کہ بات جلدی ختم کروں، یہ سب جلدی ختم کروں. تو بھائی، جن کے بچے شور کر رہے ہیں وہ ذمہ داری لے کر بچوں کو لیں اور باہر چلے جائیں تاکہ باقی سارے لوگ بات سن سکیں. ڈیئر جاوید صاحب، I am very grateful for the wonderful introduction that you gave me. My dear sisters, my dear brothers, you had the opportunity to see the work that this organization is doing. We've been there for the last 8-9 years, and yes, I have had a very tumultuous kind of a لائف. میں گھر میں ویسے سیدھا سادہ ہی سا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے بکھیڑے آئیں گے میری زندگی میں. ہاں، میری تو اماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تیرے منہ میں تو زبان بھی نہیں ہے، تو کچھ بولا تو کر. لیکن پتہ نہیں کتنے جھٹکے کھائے میں نے. میرے والد صاحب، my father was a fighter pilot, so I always wanted to be a fighter pilot. And I used to see my father wearing that coverall, that helmet, and I always wanted to be a fighter pilot. When I grew to 18 years of age, I'll quickly do my introduction. When I grew to 18 years of age, I went to the academy, and whilst my medical was being done, they told me that I have weak eyesight, stigmatism, so I couldn't be a fighter pilot. I remember I cried so much that day. Then I said, that's not the end of life. So I said, I'd rather become a doctor. So I started studying medicine, went to the medical college. Whilst I did my intermediate in pre-medical. And by the time I finished with pre-medical, I thought that, biology was too much for me. It was too difficult for me to remember from where the oesophagus started and where did it end. And to remember the spelling of it and how the digestive system worked. I know how to eat, but how does that system work? I'm not interested. So I just thought to myself, that's not me. Can't be a doctor. So I became an engineer. And whilst I was studying my engineering, I met these friends from the university and we started a band, and it started in a very nonchalant manner. We had no idea that we would become one of the top musicians that our country had ever produced. So this is how it just went on. I'll talk about it as the journey goes. I'd especially like to thank all the people who have come here. And I'm happy that we are having this program over here at the Opera. I think we should have done this 20 years ago. And I'm glad, but it's never too late. Now that we've come here and we're doing the program, I've realized what a wonderful staff works here. Especially I'd like to mention their names, Ingrid and Shana and David and his
friends and colleagues who are taking care of the light and the sound, and because these people are very important people, the people who are there at the back and who, try and make sure, yes. And of course, I don't want to forget JK's name, So all these, and the people whom I remember, the people I'm forgetting, I'd really like to thank from the bottom of my heart, for coming in here and helping us organize this program. Obviously, from the bottom of my heart, I'm very grateful to Muqaddas. She said that she was going to organize something like this, and all this time whilst she was telling me about it, I thought to myself, it's pretty difficult. I don't know how she's going to do it, but I'm sure she's come across some very nice people, Javed Sahab being one of them, and she has the prayers of her friends and colleagues. And now we are here to do this program. And I also heard that, people from far away have come to attend this program. For you people living in Australia, far away has a different meaning than anybody else. Far away, Australia as it is far away. Like far, far away. Who comes to Australia? Goodness me. Whew. Far away. But anyway, now that you all have come from far away, and I have come from far, far away, we're going to make this an event to remember, inshallah. हाँ? देखो मेरे दोस्तों, एक कामयाबी की शक्ल है और एक उसकी हकीकत है. कामयाबी की शक्ल का ताल्लुक हमारे जिस्म से है और कामयाबी की हकीकत का ताल्लुक हमारे दिल से है. The reality of success and the picture of success, these are two separate things. They've got absolutely nothing to do with each other. At least, even if they have something to do with each other, they don't know each other. Just the way my body doesn't know about anything about my ruh. My ruh is a separate entity, my body is a separate entity. And there's the satisfaction that the spirit, the ruh has. 1.25 लाख अंबिया ने आकर हमको ये बताया कि असल कामयाबी वो है जो अंदर की कामयाबी है. 1.25 लाख अंबिया ने हमें बताया. Actual success is not what we see, but actual success is what's inside. दुनिया से चले जाने के बाद जितने फैसले होंगे, जितनी मराहत मिलेंगी, वो इंसान के अंदर के बनने से उनका ताल्लुक है. बाहर की दुनिया के बनने से उनका कोई ताल्लुक नहीं है. हाँ, उसका सारा का सारा ताल्लुक अंदर की माया के बनने से है. एक आदमी घोड़े पे बैठा हुआ, खूबसूरत से घोड़े पे सवार, wearing a beautiful dress. This man canters in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his Sahaba. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asks his Sahaba, what do you have to say about this guy? What is this gentleman? Somebody said, Ya Rasulullah, he's a very influential man. No matter where he goes, people are going to welcome him. If he asks for the hand of a woman, he'll be readily given that woman as his wife, and wherever he goes, he talks about something, people are going to listen to him. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam just kept quiet. Very soon, another man walked in, and he had rags on him, and his hair was all floundered, and he looked as if he hadn't eaten anything for the last three days or something. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked his Sahaba, what do you have to say about this man? So the Sahaba replied, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is just
He's inconsequential. Nobody will listen to him, nobody will talk to him. And if he asks for a hand, for marriage, nobody is going to entertain him. He's just basically a nobody. You know what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied? No? Kam o besh alfaz kya hai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, if that previous man, if the entire world was full of those people, Allah will give no heed to it. But if this man, if he swears on anything, by Allah, Allah will fulfill it. So what's the difference? That first person had everything you and I are looking for. Just the way, whilst I was doing my music, اردو میں بات کروں, انگریزی میں بات کروں؟ جی, جس میں آپ حضرات, کیونکہ میں خواتین کے چہرے تو بالکل بلینک ہیں میری انگریزی سن کے, اور جو مرد ہیں بیچارے وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں, یار تو ترجمہ کر کیا کہہ رہی ہے. ہاں جی, یار میری اس مشکل کو آسان کرو بھائی, کیا کروں. اچھا پلیز. تو فرق کیا ہے؟ اس پہلے آدمی کے پاس تو دنیا کی لائن کی ہر چیز موجود ہے. مال ہے جیسے قارون کے پاس تھا, کیا کامیاب ہو گیا؟ شہرت ہے, نام ہے جیسے شداد اور نمرود کے پاس تھا, کیا کامیاب ہو گیا؟ وہ تو اپنی کسی قبیلے کا سردار ہے جیسے فرعون تھا, کیا کامیاب ہو گیا؟ نہیں میرے دوستو, نہیں. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, 60 اور 70 سال کی زندگی, جس میں اس بات کو ماننا ہے کہ کامیابی وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کامیابی کہہ رہے ہیں. ہاں, نہیں تو اوہو ایسی حسرت ہوگی, ایسی حسرت ہوگی, ایسی حسرت ہوگی. میں تو یہاں جب باہر نکلتا ہوں نا, قسم سے ان کے گوروں کی چٹی چمڑیاں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یا اللہ, اگر کیا یہ آگ میں جلیں گے اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو؟ یا اللہ, یا اللہ, اللہ میرا بڑا قصور ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں ان کو وہ زندگی ہی نہیں کھا سکا جس زندگی کی طرف دیکھ کر یہ کھچے چلے آتے. کاش میں ان کو دکھا سکتا. یا اللہ انہوں نے سبھی کچھ تو دے دیا اپنا ہم کو, خوبصورت وادیاں بھی دے دی ہم کو, سڑکیں بھی دے دی ہم کو, ہمیں ہمارے بچے انہی کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہاں, یہاں تک کہ ہم انہی کے ہسپتال استعمال کرتے ہیں. یا اللہ انہی کے بنائے ہوئے موبائل استعمال کرتے ہیں. یا اللہ انہی کے بنائے ہوئے جہاز استعمال کرتے ہیں, انہی کی بنائی ہوئی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. یا اللہ سب کچھ تو ان کا کرتے ہیں, ہم تو دینے والے تھے, ہم کب سے لینے والے بن گئے. یا اللہ ہم ان کو کیا دیں, ہم ان کو وہ چیز دے سکتے تھے جو چیز ان کی دنیا بھی بنا دیتی اور ان کی آخرت بھی بنا دیتی, اور وہ تھی یہ کلمے والی زندگی. یہ ہم ان کو دکھا سکتے تھے, اور اسی کا عزم کرنے ہم یہاں آج بیٹھے ہیں. اسی لیے تو یہ اتنی مبارک مجلس ہے, اسی لیے یہ اتنی مبارک مجلس ہے میرے عزیز دوستو. ہاں, مسلمان کا کیا مقام ہے؟ جب تک یہ آخری مسلمان اس دنیا میں رہے گا میرے دوستو, اللہ قیامت نہیں قائم کریں گے, چاہے یہ کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو. جس دن یہ آخری مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے, یہاں تک کہ جو آخری اللہ 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 کرنے والا ہے, جب تک یہ ہے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے. جس دن یہ دنیا سے جائے گا, اللہ 7 زمین 7 آسمان سب توڑ دیں گے. نہ جبرائیل کی ضرورت, نہ اسرافیل کی ضرورت, نہ میکائیل, نہ 7 آسمان کے فرشتے, سب کچھ توڑ دیا جائے گا. اس لیے تو ہم اللہ کے خلیفہ ہیں, اسی لیے تو ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. آپ سوچو, میں نے ایک دوست سے پوچھا, یہ گاڑی تیرے لیے, تو گاڑی کے لیے ہے؟ یہ گاڑی میرے لیے ہے یا میں اس گاڑی کے لیے ہوں جو اتنی اچھی لگ رہی ہے؟ نہیں, یہ گاڑی میرے لیے ہے. یہ گاڑی نہ ہوئی تو میرے کام پھر بھی بن جائیں گے, میں نہ ہوا تو یہ چل نہیں سکتی.
اسی طرح یہ ساری کی ساری کائنات صرف میرے آپ کے لیے ہے، صرف میرے آپ کے لیے۔ کیا اللہ کو کیا پڑی تھی؟ گھوڑا ہری گھاس کھا رہا ہے تو ہم سے کہتا تم نیلی گھاس کھاؤ، ہم کو کھانی پڑتی۔ واہ، چار تو موسم دے دیے، 4 موسم دے دیے، چاروں موسموں کے مختلف پھل دے دیے، اور ہر ایک کا مختلف مزہ دے دیا۔ یہاں کے سیب کا مزہ کچھ اور، جاپان کے سیب کا مزہ کچھ اور، پاکستان کے سیب کا مزہ کچھ اور، ہزاروں طرح کے آم دے دیے، انگور دے دیے۔ کس کے لیے؟ یہ چیزیں تو انسان کے علاوہ اللہ کی کوئی مخلوق نہیں کھاتی۔ سوچو، دنیا میں ایک جانور ہوتا ہے جس کو انگور کھانے کا شوق ہوتا، ہم کو ایک انگور کا دانہ نہ ملتا، پاگل ہو جاتے ہم، یار اس کو مارو بھائی خدا کے لیے، سارے انگور کھا گیا۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، یہ ساری کائنات کے مزے، اس کی عیاشیاں، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ جھرنے، یہ جانور۔ اور اللہ نے ایک اور کام عجیب سا کر دیا، نہ مرغی کو پتا ہے اس نے اپنی جان کا کیا استعمال کرنا ہے، نہ گھوڑے کو پتا، نہ ہاتھی کو پتا، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ نے وہ سارا کا سارا علم دیا انسان کو۔ تجھ کو ہم نے تیرا استعمال بھی بتایا اور چیزوں کا استعمال بھی بتایا، ان تمام چیزوں کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ ہاں میرے دوست، ہاں۔ اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ایک شاندار موت بنا سکیں۔ دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا بنانے کے لیے یا آسٹریلیا بھاگنے کے لیے؟ نہیں نہیں، تو لاہور میں رہتا ہے وہاں بھی تیرا وہی کام ہے، تو سڈنی میں رہتا ہے یہاں بھی تیرا وہی کام ہے، تو نیو یارک میں رہتا ہے وہاں بھی تیرا وہی کام ہے۔ ہاں، اللہ کے حکم بدلے نہیں وہاں سے ادھر ادھر آگے پیچھے ہو جانے سے، نہیں نہیں نہیں، ہلکی پھلکی گنجائشیں ضرور نکلی، لیکن حکم وہی کے وہی ہیں کہ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ مرنے سے پہلے تجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ تجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ ہاں میرے دوستو، جس طرح بچہ ماں کے رحم میں رہنے کے لیے نہیں، انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، ہم تو جنت کی مخلوق ہیں۔ میں آپ کو نعت بھی سناؤں گا، ذرا تھوڑی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اپنا پہلے کچھ ذہن بن جائے۔ انشاءاللہ نعتیں ضرور سناؤں گا، فکر نہیں کریں۔ ہاں، وہ سنے بغیر تو آپ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں۔ ہاں جی، ہاں، ہم تو جنت کی مخلوق ہیں، ہم دنیا کی مخلوق تھوڑی ہیں۔ ایک گھر سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے، ایک سونے کی وادی سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد بتاؤں آپ کو، آپ نے فرمایا، کم و بیش الفاظ ہیں، انسان کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے پھر بھی دل کرتا ہے تیسری مل جائے، اس کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کے، ساری دنیا کے انسان مل کر ایک انسان کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے انسان مل کر۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمارا دل نہیں لگتا، ہم تو جنت کی مخلوق ہیں، ہمیں تو ہزاروں کے قریب گھر چاہیے، ہمیں محل چاہیے، ہم میں سے کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا، ہم میں سے کسی کو بڑھاپا نہیں چاہیے، ہم میں سے کسی کو کمزوری نہیں چاہیے، ہم میں سے کوئی، ہم میں سے دنیا کے اندر اللہ نے پابند کیا اپنے ساتھ 1 بیوی رکھ، گنجائش دی 3 اور کی، ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی خواہش ہے 1 سے زیادہ بیوی ہو، یہ ایک فطری بات ہے۔ کہا یہ ساری خواہشات تیری جنت میں پوری ہوں گی۔ یہ انسان تو ہے ہی نہیں یہاں کی مخلوق۔ اب جس کو جنت کا نہیں پتا، اس سے زیادہ پریشان آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم انبیاء کا شکر کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، آ کے ہمیں بتاتے ہیں جس جہان کو تم ڈھونڈ رہے ہو، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ جہان کہاں ہے۔
تبھی تو مسلمان مطمئن رہتا ہے. ہاں تبھی تو تھوڑے کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے. یہ لوگ جو ڈزنی لینڈ بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں؟ وہی جنت ہی تو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے دماغوں میں پھنسی ہوئی ہے. یہ بھی میری آپ ہی کی طرح ہیں، جنت سے نکالے گئے. تو اللہ ظالم تو نہیں ہے، یہ ساری خواہشات بھری ہوئی ہمارے اندر، نعوذ باللہ، اور اللہ پاک کوئی ناانصاف تو نہیں ہے. ان تمام خواہشات کا دل کے اندر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جہان کے بعد ایک جہان ایسا کہیں آنے والا ہے جہاں یہ ساری خواہشات پوری ہوں گی. اور جو مجھے اس جہان کا بتا دے وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے. ہاں میرے دوستو، ابھی مولوی صاحب نے کیا پڑھا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ساری بات کا لب لباب مولانا نے بیان کر دیا. ایک نعت سناؤں آپ کو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آگے بات کرتے ہیں. یہاں تو اب کچھ عرصے کے بعد میرا آنا ہوا. سن 2002 میں اللہ نے توفیق دی، توبہ کی توفیق دی، اس زندگی کو چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ کی شان یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوا، کچھ موقع نہیں ملا آسٹریلیا آنے کا. تو اس دوران میں 7-8 البمز کی. آج میں بیٹھ کے لکھ رہا تھا میں آپ لوگوں کے سامنے کیا پڑھوں میرے ذہن میں، تو میں نے کچھ 8-10 نکالی ہیں. اس میں سے کچھ آپ نے سنی ہوں گی، کچھ آپ نے شاید نہیں سنی ہوں گی. میں پوچھتا بھی جاؤں گا آپ لوگوں سے کہ بھائی یہ سنی ہے نہیں سنی ہے. جیسے یہ سنی ہے آپ لوگوں نے جلوہ جانا، سنی ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں یہ پڑھتا ہوں میں سب سے پہلے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی، میرے ساتھ پڑھیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں. پڑھے میرے ساتھ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. کوئی بھی بات ہو ہر حکم اس کا ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود ان پر، سلام ان پر،
یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ پڑھیں ماشاءاللہ، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک بار اور پڑھ دیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ بولیں جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آجا کوئی تالی نہ بجانا بس، ہاں۔ اچھا دیکھو دوستو، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، ہاں، جنت کا شوق، جنت کا شوق، جنت کا شوق۔ اچھا کبھی کبھار آپ کسی سے بولو بھائی تو یہ نماز پڑھ، بھائی میں یار دیکھو بھائی مجھے نہ ابھی کرو، ابھی چھوڑ دو، مجھے جب بھی پڑھوں گا تو اللہ کے لیے پڑھوں گا، مجھے جنت ونت نہیں چاہیے، تو یہ اللہ، ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایسے جیسے اللہ کو جاننا ہی نہ ہو۔ ہاں، جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور اللہ کا مہمان خانہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ وہ کیا مہمان خانہ ہوگا؟ یہ بات میری یاد رکھو، اس جملے کو زندگیوں سے نکال دو۔ میں تو جی جنت کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی یہ سنت تھی، صحابہ کرام رسول اللہ سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ اگر یوں کروں گا کیا ملے گا؟ آپ فرماتے تھے جنت ملے گی۔ یا رسول اللہ ڈن، اب تیار ہوں، میں کروں گا۔ ہاں، فضائل کا استحضار ہونا، what am I going to get؟ بھائی دنیا کی لائن سے تو پہلے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوگا، اس کا حساب کتاب کیا ہوگا؟ نہیں پوچھتے؟ ارے دنیا کی لائن سے پہلے پوچھتے ہیں نا۔ شاباش ہے۔ دنیا کی لائن میں جب کہ نہ دینے والا آپ کو دینا نہیں چاہ رہا، ہاں جی، اس سے پوچھتے ہیں کیا ملے گا، اور اوپر کی لائن سے دینے والا دینا چاہ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم کو نہیں چاہیے۔ ہاں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ فضائل کا استحضار ہو، جنت کا شوق ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، میری آنکھوں کے سامنے جنت اور دوزخ آ جائے آج تو میرے ایمان میں نہ اتنی سی کمی ہوگی نہ اضافہ۔ اس لیے دن اور رات جنت دوزخ، دن اور رات آخرت، اتنی سنی اتنی سنی اتنی سنی کہ فرما رہے ہیں میں دیکھ بھی لوں گا۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی جنید یہ تو دنیا میں بھی تو رہنا ہے، اس کا تو پھر یہ دنیا چھوڑ دیں۔ ارے نہیں نہیں، دنیا کہاں چھوٹتی ہے، دنیا کون چھوڑتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر کوئی مزے کرتا ہے تو صرف اللہ والے کرتے ہیں، باقی بیچارے تو صرف ریزگاری کرتے ہیں، ہاں، دھکے کھاتے ہیں اور مشین کے ایک پرزے کی طرح چلتے رہتے ہیں۔ جب پرزا پرانا ہو جائے تو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ بس یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ ہاں، میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا ہے، ایک نعت پڑھتے ہیں پھر آپ کو اس کے بعد وہ سناؤں گا۔ وہ بات مجھے آج سے 11 سال پہلے ہوئی میرے ساتھ، اور اس کے نقش میرے دل پر آج بھی ایسے قائم ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں آج بھی اس واقعے کو بھولتا نہیں، پتہ نہیں کیوں آپ کی برکت سے یاد آیا۔ ایک نعت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اے رسول امی، اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی، خاتم المرسلین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، مصطفیٰ مجتبیٰ ہو، مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مداح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، واقعی ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، واہ، نہ آپ سے کوئی پہلے ایسا، نہ آپ کے بعد، تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں جی، آپ سے، آپ جیسا اشرف، آپ جیسا اعلیٰ، آپ جیسا انسب، آپ جیسا ابحا، آپ جیسا وسیم، آپ جیسا قسیم۔ وسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جس طرف سے بھی دیکھا جائے تو اس کے اوصاف مکمل نظر آئے، وہ وسیم ہے۔ قسیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کو دیکھنے کی چاہت مسلسل بڑھتی رہتی ہے، اس کو قسیم کہتے ہیں۔ اسی لیے عرب، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہماری اماں جان فرمایا کرتی تھیں، ہائے ہائے، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹا، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینوں میں چھریاں مار لیتی۔ ایسے تھے اور اللہ کے ہاں کیا مقام اس کا تو خیر کیا ہی کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ رب العزت سے پوچھا، یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور آپ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا اور آپ نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرمایا اور آپ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، یا اللہ آپ نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے میرے حبیب، جو آپ کو دیا وہ تو کسی کو نہیں دیا۔ قیامت تک اب جب میرا نام آئے گا، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب پتہ ہے آپ کو، کبھی اللہ رب العزت نے قرآن میں رسول اللہ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، دوسرے انبیاء کے نام مبارک لیے اللہ نے،
یا اسماعیل یا شعیب یا یحییٰ یا زکریا یا موسیٰ یا عیسیٰ، لیکن ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، القاب سے پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، تو کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، تو کبھی آپ کی جان کی قسم بھی کھائی، بتاؤ لعمرک اے میرے نبی آپ کی جان کی قسم، ہاں کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا۔ آپ کو پتہ ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، ایک سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام تو کیا جان دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسے آپ کے جان نثار تھے، سورہ حجرات کے شروع میں اللہ نے صحابہ کو سکھایا کہ میرے نبی سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آواز نیچے اونچی نہیں کرنا، یہ جتنا کیا ہے سب کینسل کر دوں گا۔ ہاں ایک صحابی مسجد میں آتے تھے، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ کر خوب رویا کرتے تھے، رونا شروع کر دیا انہوں نے جب یہ آیتیں اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ گھر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ گھر بیٹھ گئے، بلاؤ اس کو، آئے تو بھائی تو گھر کیوں بیٹھ گیا، تو آتا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب سے یہ آیتیں اتری ہیں میری تو آواز اونچی ہے، ڈر کے مارے اب میں مسجد بھی نہیں آتا۔ تو پھر آپ نے ان کو سمجھایا نہیں تو اس زمرے میں نہیں آتا، تو اس میں نہیں آتا۔ تو جس نبی سے بات کرنے کا طریقہ اللہ سمجھائے لوگوں کو، اور وہ بھی جان نثاروں کو، تو اس نبی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، اور جو اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھال لے گا پھر وہ اللہ کے ہاں کیسا ہوگا۔ آپ دیکھو سوچنے کی بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو غلام، کیا تھے جی؟ غلام، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، دادا بھی غلام، دادی بھی غلام، اور دنیا کی لائن کی حیثیت سے اتنے نیچے تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے والد محترم کا نام تو آتا ہے، آپ کے دادا کا نام نہیں آتا، کہیں نہیں ملتا، لیکن اللہ اکبر نسبت جوڑ لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو چلتا زمین پر ہے اور تیرے قدموں کی آواز اے بلال عرش والے سنتے ہیں۔ ہاں پھر آپ نے فرمایا میرے دائیں طرف سے قیامت کے دن ابو بکر اذان دیتے ہوئے نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر اذان دیتے ہوئے نکلیں، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر نکلیں گے، اور میرے قدموں سے بلال اذان دیتے ہوئے نکلیں گے۔ یہ مقام مل کیسے گیا؟ آج دنیا کی سب سے زیادہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد بلال۔ واہ واہ جی واہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں لیکن ان کا مقام ہمارے ہاں اونچا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا فرمایا، انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا کیا، تو حضرت بلال کو اپنا سردار کہا کرتے تھے۔ یہ اس نسبت کی وجہ سے۔ اس کے برعکس ابو جہل بھی تو ہے، عرب سردار، بنی مخزوم کا سردار۔ یہ بنی مخزوم رسول اللہ کا جو خاندان تھا، بنی ہاشم، اس کی ٹکر کا قبیلہ تھا، اس کی ٹکر کا خاندان تھا، اسی لیے تو یہ آپ کو نبی بھی نہیں مانتا تھا بدبخت، کہ بھئی یہ بنو ہاشم جو ہیں یہ حاجیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور نبی بھی ان میں آ گیا، یہ نبی اگر بنی مخزوم سے ہوتا تو میں اس کو نبی مان لیتا۔ اکڑ ایسی۔ اور اس کو ابو الحکم کہتے تھے میرے بھائی اور میری بہنوں، ابو الحکم حکمتوں والا۔ 21 سال کی عمر میں یہ قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا۔ 21 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ ان کے فیصلے کرتا تھا، نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہم مذاق میں بھی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتے، یہ اتنی اونچی نسبت ہے۔ اللہ اس کی قدر کی ہم سب کو توفیق دے دے۔ ہاں میرے دوستو، ہاں
اسی لیے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھو ایسے جملے مت بولا کرو، ہم سے تو بہتر وہ غیر ہیں، خدا کے واسطے آپ محمد صلی اللہ علیہ، یہ تو مترادف ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چھرا مارنے کے۔ یہ جس مسلمان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم سے تو اچھے وہ ہیں، اس کے دل میں کم از کم کلمہ تو ہے، اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہے۔ آپ کاغذ پہ گرا ہوا پرچہ، اس پہ کلمہ لکھا ہو، یہاں نیچے پڑا ہوا دیکھیں، آپ ایک دم اٹھا لیں گے اس کو صاف کر کے پوچھ کے، یا جیب میں رکھ لیں گے، اوپر کہیں رکھ دیں گے کہ بھئی اس پرچے پہ لکھے ہوئے کلمے کی تو اتنی عزت، اور یہ جو کلمہ جس مسلمان کے دل میں ہے اس کے بارے میں ہماری یہ رائے بنے، نہیں نہیں نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھانا نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں نعوذ باللہ قدر و منزلت کا کم ہو جانا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے نبی کا نام ہے، وہ کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے 7 سلام بھیجے ہمارے نبی نے ہم پر۔ آپ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ نے یا غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، مولوی صاحب بتائیں گے، میرے سے غلطی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائیوں کو سلام ہو، 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 میرے بھائیوں کو سلام ہو۔ 7 سلام بھیجے۔ صحابہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے، میں اور آپ۔ 7 سلام ہمارے نبی نے ہم پر بھیجے۔ اور یہ جو راتیں رو رو کے گزاری نا، کہ اللہ پاک جبرائیل کو بھیجتے تھے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اتنا تو مت روئیے کہ اپنی جان سے چلے جائیں۔ جس رب نے رونے کو کہا کہ رات کو اٹھ کے منائیں مجھے آپ کہ میں ان کو بخشوں، وہی رب پھر جبرائیل کو بھیج بھی رہا ہے کہ ان سے پوچھو یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ اپنی جان سے چلے جائیں۔ خود تو بخشائے تھے، آپ تو بخشائے تھے نا۔ اور آپ کی بیٹی کون تھی؟ وہ کون تھی؟ ان کا کیا رتبہ تھا؟ جنت کی خواتین کی سردار، جنت کی خواتین کی سردار۔ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ ساری خلقت میں اعلان ہوگا، لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط پر سے گزرنے والی ہیں۔ ہاں، دعا کرو ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ۔ ہاں، تم تو یہی دعا کرو ان کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے نہ جانا پڑے۔ ہاں، ذرا پڑھو تو صحیح، سنو تو صحیح کیا تھی ان کی زندگی، بہت مزہ آئے گا میری بہن۔ ہاں، کسی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی بیٹی سے، اے میری بیٹی بتا تو صحیح، بتا تو صحیح عورت کا زیور کیا ہے؟ کم و بیش الفاظ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابا جان اس کا زیور تو یہی ہے کہ نہ اس کو کوئی نام محرم دیکھے، نہ وہ خود کسی نام محرم کو دیکھے۔ کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی ہاں یہ تو بڑی ضروری بات بتائی تو نے، لیکن نماز بھی تو ہے۔ یہ نہیں فرمایا، پتہ کیا فرمایا؟ گلے لگا لیا ان کو، کہا آخر کہ تو بیٹی بھی تو میری ہی ہے، کہ میں تجھ سے اسی جواب کی توقع رکھتا تھا، دل خوش کر دیا تو نے میرا، آخر تو کیوں نہ یہ جواب دیتی جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ہاں میرے دوست، تو وہ تو جنت کی خواتین کی سردار تھیں، اور دونوں نواسے جو تھے حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، ہیں بلکہ۔ اور حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے بڑوں کے سردار ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو جتنے آپ کے رفقا اور دوست تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان کے بارے میں گھبرائیے مت، دنیا میں ہی میں ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں زبردست معاملہ کروں گا آپ کے سارے دوستوں کے ساتھ، گھبرائیے مت آپ۔ تو خود بھی بخشے گئے، رشتہ دار بھی سارے بخشے گئے، ہاں جی، اور
اور جتنے رفقا تھے 10 کو تو دنیا میں بشارت بھی دے دیا آپ نے، تو آگے پیچھے دائیں بائیں سب بخشے گئے. اب یہ رونا رولانا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اب یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ یہ میرے آپ کے لیے ہے. یہ 1400 سال کے بعد یہ جو میری امت کے کمزور مسلمان آئیں گے، یہ کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے؟ ان سے تو کمیاں ہوں گی، بار بار ہوں گی، بار بار ہوں گی. یہ تو میری سنتوں کو بھی پس پشت ڈال دیں گے، یہ تو میری زندگی کو بھی ٹھڈے ماریں گے. یہ تو کہیں گے ارے جی سنت ہی تو ہے، عمل ہو گیا تو ثواب، نہ عمل ہوا تو گناہ تو کوئی نہیں. یہ تو ایسی باتیں کریں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ یا اللہ میری امت پر رحم فرما. ہاں جی، واحد نبی جو قیامت کے دن یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کہہ رہا ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے. یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے. اس دن ایک نبی ہوگا جو کہے گا یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت. تو میرے عزیز دوستو، اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیا جی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ جو میں نعت آپ کے ساتھ سامنے ابھی پڑھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو آپ لوگ درود پڑھنا، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. اب پڑھے میرے ساتھ. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ماشاءاللہ. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ. خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ. اسوہ انہی کی راہ عمل ہے، زندگی ہے چراغ. ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. پڑھیں. میٹھا میٹھا
پیارا پیارا میرے محمد کا نام، اور سوتے ہوئوں کو پیار سے جگانا، ان سب کو پھر رب سے ملانا، یہ میرے محمد کا کام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت، عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت، رب جس کی تعریف میں کہہ دے، رب جس کی تعریف میں کہہ دے، انک لعلی خلق عظیم، ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ اور وہ معراج کی شب عرش بری پر کیسا یہ ان کا مقام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ محمد ذکر ہے ان کا بستی بستی، جھوم اٹھی ہے محفل ہستی، دے کر دنیا بھر کی دولت، مل جائے گر ان کی محبت، ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، اور بے طلبوں میں طلب جگانا، یہ میرے محمد کا کام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہے، ڈوب رہی ہے، دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہے، ڈوب رہی ہے، دھیرے دھیرے مدھم مدھم ان زخموں پہ رکھ دے مرہم، ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام۔ ایک بار پڑھ دیں ذرا زور سے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اور امت کے غم میں شب بھر رونا، یہ میرے محمد کا کام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، اور تیرے محمد کا نام، ہم سب کے محمد کا نام۔
اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی. یہ سوچو تو آپ کی برکت سے ایک بڑی عجیب بات آئی ذہن میں. میں یہ سوچتا ہوں اس اوپرا ہاؤس کو بنے ہوئے نا 30 سال ہو گئے. آج بتا رہے تھے ان کے 30 سال ہو گئے. آج 30 سال میں شاید پہلی دفعہ ان در و دیوار نے اللہ کا نام سنا ہے. یہ بھی جھوم رہے ہوں گے آج. ہاں, اور آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے. اور سب کچھ تو گیا آپ کے کھاتے میں, کیونکہ اگر آپ نہ آتے تو میں بھی نہ آتا. ہاں, یہ تو آپ کے کھاتے میں گیا. ہاں دیکھو, اور میں ایک عجیب بات بتاؤں, جب یہ مجلس برخاست ہوگی نا, یہ مجلس برخاست ہوگی, ابھی اس وقت اس بات کا ہم کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو آسمانوں تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. آسمانوں تک. حدیث میں آتا ہے جہاں کہ اللہ کی بات ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں. بھئی تم جس بات کو سننا چاہ رہے ہو وہ بات ادھر ہو رہی ہے, آ جاؤ. تو وہ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں, اور پھر جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں. اب یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ یہ دنیا میں کن فسادیوں کو تو بھیج رہا ہے. پاکستانیوں کے باروں میں تو انہوں نے سر پیٹے ہوں گے فرشتوں نے, یہ کن کو بھیج رہا ہے یا اللہ. جی سنو بھائی, پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بات ہے نا وہ میں کہوں گا صرف, اور کسی کو اجازت نہیں. کیونکہ یہ ایک اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے, خبردار میرے سامنے پاکستان کی برائی نہ کرنا, میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, نہ پاکستان کے بارے میں نہ پاکستانیوں کے بارے میں, ہم جیسے بھی ہیں سو ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگ ایسی بات, یہ پاکستان وہ پاکستان یہ پاکستان, خاص طور پہ بدقسمتی سے پاکستان سے باہر رہنے والوں کو تو بہت شوق ہے پاکستان کو ڈسکس کرنے کا. ٹھیک ہے, اور یہ ڈسکشن کیسے شروع ہوتا ہے, یہ ایسے آج پاکستان کے بارے میں تو جنہیں سب کچھ بتائیں, اب میں کہتا ہوں یا اللہ اب میں اس کو کیا بولوں. میں اس کو پھر جواب دیتا ہوں, بھائی پاکستان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ جو پاکستان سے باہر رہتا ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں پاکستانیوں سے زیادہ جانتا ہے. مجھے ایک آدمی کہتا جی کراچی میں یہ ہو رہا, میں نے کہا ہیں اچھا, نہیں یار ابھی تو آ رہا ہوں میں, اور جی آپ کو کیا پتا یہ ہو رہا ہے ابھی ادھر. اچھا یار چلو ہو رہا ہوگا بھائی. کیا آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک وقت میں سب سے زیادہ اذان پاکستان میں دی جاتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمازی پاکستان میں ہے, سب سے زیادہ دین کے علماء پاکستان میں ہیں. ساری امت مسلمہ جتنی زکوٰۃ دیتی ہے وہ ایک طرف وہ 50% دیتی ہے, 50% پاکستانی دیتے ہیں. UN کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی امریکنز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پاکستانیز کرتے ہیں. یہ UN کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں نا, تو ہمیں تو پتہ, ہم جانتے ہیں. یقین کرو رمضان کے مہینے میں 15 دفعہ میں مانگنے جاتا ہوں, 15 دفعہ لوگ دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا جی آپ تو کل بھی کہہ رہے تھے آج پھر آ گئے, نہیں, اسی طرح دل کھول کے دیتے ہیں. ہاں ایک وقت میں قرآن کے سب سے زیادہ حفاظ پوری دنیا میں پاکستان کے اندر ہیں. ہاں سب سے زیادہ روزے رکھنے والے وہاں پر, سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حجاج کس ملک کے ہیں؟ پاکستان کے ہیں. ہاں کچھ عرصے پہلے تک انڈونیشیا کے تھے, اب پاکستان کے ہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کس ملک سے نکلتے ہیں؟ اور سب سے زیادہ جانیں اللہ کے راستے میں کون سے ملک کے رہنے والے دیتے ہیں؟ پاکستان کے. ٹھیک ہے, پھر بھی پاکستانی ہے پاکستان وہ پاکستانی ہے, بھائی بس کر دے بھائی. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ ملک, اور امت مسلمہ کی بقا ہے یہ ملک. پوری امت مسلمہ کی بقا اگر کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ کون سا ملک ہے؟ پاکستان. ہمیں تھوڑا ٹھیک ہی ہونے کی ضرورت ہے نا, تو انشاءاللہ ہو جائیں گے, ہو جائیں گے. کیوں نہیں ہونا؟ تم پاکستانی بیٹھے نہیں ٹھیک ہونا, ہونا ہے نا, ہونا نہیں ہونا تو بھائی ہونا ہے. تو جب تم نے ارادہ کر لیا تو باقیوں نے بھی کر لیا, باقی بھی ہو جائیں گے. تم ٹھیک ہو جاؤ ہم باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کسی اور کو ٹھیک نہیں کرنا, کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ ہوئی نا بات, پیسے وصول. یہاں آنے کے میرے پیسے وصول ہو گئے. اگر اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں قصوروار ہوں, اس بات کا احساس ہو گیا نا, تو آج اللہ رب العزت نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا.
یہ اس بات کا 100% یقین کر لو، کبھی کسی دوسرے کی کمیوں پہ نظر نہ جائے، کبھی نہ جائے میرے بھائی اور میری بہن۔ ہاں دیکھو، ساتھ میں بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے، قرآن کھولا ہوا ہے، تبارک الذی، یہ جو ہے نا، یہ بہو، یہ فلانی منیر کی بیوی، اللہ اس کو سمجھ، مطلب کبھی سمجھ نہیں، بچوں، یہ بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اس کی چھوٹے کی تو، اس کو تو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا وہ، امی جان آپ ہی لے کر آئی ہیں، پتہ نہیں کون سی فنوس گھڑی تھی کہ میں اس کو لے آئی گھر کے اندر، سب صاف، سب صاف، ہاں جی، پھر چپ کر جا، قرآن پڑھ، تبارک الذی بیدہ، یا اللہ رحم۔ وہ اگلی آیت تو پڑھو، کیا کہہ رہے ہیں اللہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ موت اور زندگی کا سارا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنے نیک اعمال کو کرنے کے بعد بچا کر میرے پاس لے کر آؤ، یہ نہیں کہ نیک اعمال کر کے دے دی اوپر، نہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سب سے بڑا مفلس میری امت کا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول جانے، ویسے تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے بعد مال نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوگا جو پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ کیا لے کر آئے گا جی؟ پہاڑوں جیسے اعمال، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو کی غیبت کی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی پر کو ناجائز کیا ہوگا، کسی کو یہ کیا ہوگا، اللہ سب کو بلا لیں گے، آ جاؤ بھائی سارے۔ ایک بات سنی میں نے، اللہ ہی حفاظت کرے، اگر وہ بات سچ ہے تو میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ 1 درم ناجائز اگر کسی کا لیا، 1 درم تو 700 قبول نمازیں دینی ہوں گی، پتہ نہیں اپنی تو ایک بھی قبول ہے کہ نہیں، 700 قبول نمازیں جائیں گی ٹھک 1 درم کے اوپر۔ تو اللہ پاک وہ آئیں گے، یا اللہ اس نے میرا تو یہ لیا، میرا یہ لیا، اب اللہ اس کے اعمال میں سے دینے شروع، چل بھائی تو بھی لے لے، تو بھی لے لے، تو بھی لے لے، تو بھی لے لے، اور جب اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو باقی رہ جائیں گے، یا اللہ میں بھی رہتا ہوں، اللہ پاک گناہ اٹھائیں گے اور اس کے سر پہ، لا بھائی اپنے گناہ دے دے، اس کے سر پہ تھوپ، اس کے سر پہ تھوپ، اس کے سر پہ تھوپ، اور اس کے بعد لے جائیں، کہیں گے فرشتوں کو لے جاؤ اس کو میرے سامنے سے۔ تو بہت خیال، اپنے پہ نظر جائے، یار میں کمیوں سے بھرا ہوا ہوں، خدا کی قسم۔ بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی نظر اپنے اوپر جاتی ہے۔ دیکھو حضرت عمر انتقال کر رہے ہیں دنیا سے، بتاؤ یار ان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، غور سے سننا اس بات کو۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی ہوتے تو آپ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات سے واپسی ہو رہی ہے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت اس وقت تم پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں، اور اے خطاب کے بیٹے خاص طور پہ تجھ پر۔ ہاں کیا آپ نے فرمایا 2 وزیر میرے آسمان پر، 2 وزیر زمین پر۔ ہاں جی، آسمان کے وزیر جبرائیل میکائیل، زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ یہ کہتے سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اور دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ارے مطمئن ہوتے تو یہ ہوتے جن کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان کو عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ۔ یہ لوگ مطمئن ہوتے کہ یار ہمیں تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا بھائی، ہم تو جا ہی جا رہے ہیں جنت کے اندر۔ مطمئن ہوتے تو بدر کے لوگ مطمئن ہوتے نا، کہ جن کے بارے میں کہ نبی کریم نے فرمایا بھائی اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا یہ سیاہ کریں سفید، یہ تو جنت میں جا رہے ہیں، یہ ہوتے مطمئن۔ تو جاتے ہوئے کیا دنیا سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، ہے عمر برباد ہوا تو، ہلاک ہوا تو اور تیری ماں اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا۔ بیٹے سے کہا میرے منہ کو ڈال دو مٹی کے اندر، اور رگڑتے 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 چلے گئے۔ بیٹے نے کہا میرے ران پہ رکھیں، کہا مٹی میں ڈال میرے منہ کو، رگڑتے 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 چلے گئے۔ تو ان کے ہم قصے ایک دوسرے کو بھی سناتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں، اور انہی کو اپنا بڑا بھی مانتے ہیں۔
ان لوگوں کا کمال کیا تھا میرے دوستو؟ یہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے تھے، یہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے تھے. ان کی نظروں میں ہر وقت اپنی ذات ہوتی تھی، یار میرے سے گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں. تو اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو اپنا امام، انسانوں کا امام بنا دیا. ایک ایک کو وہ امام بنا دیا اللہ نے ان میں سے ایک ایک کو. کیوں؟ نظر اپنی ذات کی طرف. اب آپ دیکھو، جب ہم دنیا کی لائن سے کاروبار کرتے ہیں، مجھے آج تک یاد ہے گانے کا زمانہ ہوا کرتا تھا جب میرا. غلام علی صاحب ایک دن جہاز میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو مجھے بھی 10-12 سال 15 سال ہو گئے تھے گاتے گاتے. تو میں نے کہا ہاں صاحب، چھوڑنے سے کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی. میں نے کہا آپ اتنے بڑے گائک ہیں، کوئی مشورہ دیں مجھے، کوئی مشورہ دیں. پتہ کیا مشورہ دیا؟ گانے کی لائن سے مشورہ دیں. کہنے لگے گا نا. یہ مشورہ دیا انہوں نے مجھے، گانا. اب سوچو کہ جس آدمی کی احتساب کی یہ لائن ہو، جو ایسا احتساب کرتا ہو اپنا، کہ ہر وقت اپنے، اور بہت بڑا، ہم تو میوزک کی لائن کے لوگ تھے، تو میں ٹیکنیکلی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان میں مہدی حسن صاحب کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی، بہت اچھا گلا دیا، لیکن ٹیکنیکلی جتنے ساؤنڈ غلام علی صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا. ہی واز دا لائک دا لاسٹ ورڈ. لیکن بڑی لجاجت سے انہوں نے کہا میرا تو ایک ہی مشورہ ہے جنید بھائی، گا نا. تو دنیا کی لائن سے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کھینچ کے رکھیں اور آخرت کی لائن سے مطمئن ہو جائیں. دنیا کی لائن سے تو اطمینان ہونا چاہیے. سارا قرآن بھرا ہوا اللہ کے وعدوں سے. ارے بھائی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہیں، اللہ کریں گے، تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ سب اللہ کے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تمہاری ضرورت کی کوئی چیز میرے بندے، تمہارے اللہ کو صرف کن کرنے کی ضرورت ہے، آ جائے گی تمہارے پاس. اتنے اطمینان اللہ دنیا کی لائن سے دلوا رہے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے کام کچھ اور ہے ہمارا، یہ نہیں ہے کام. لیکن دنیا کی لائن سے اتنی بے اطمینانی کہ کل میں کھاؤں گا کہاں سے. ابھی تو پیٹ بھرا ہوا ہے نا، اور کل کے کھانے کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے بھائی بتاؤ؟ ہے نا سب کو، پیٹ تو بھرا ہوا ہے. ابھی کل کے کھانے کی فکر ہے کہ کل بھی تو بھوک لگ سکتی ہے، تو کل موت بھی تو آ سکتی ہے. کل موت آ سکتی ہے نا. اگر فرض کرو آج عشاء کی نماز سے پہلے میں مر جاؤں تو اللہ مجھ سے آنے والی عشاء کا سوال کرے گا؟ وہ تو نہیں کرے گا. تو میں اللہ سے کل کے کھانے کی کیوں وہ کرتا ہوں بھائی؟ اگر اس نے زندہ رکھنا ہے، اگر اس نے عشاء کی نماز پڑھوانی ہے، اگر اس نے کل مجھ سے فجر پڑھوانی، بھائی دیکھو کس کا بچہ ہے بھائی. یہ آپ لوگ بچوں کو ایسے خالی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ گھر میں بھی ایسے چھوڑے رکھتے ہیں. آئیں بھائی، اس طرح نہیں کریں بھائی، اس کو بالکل مذاق کا ماحول نہ بنائیں. یہاں پر پلیز ذرا سیریسنس مجھے آپ لوگوں کی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے بچے گھومتے پھرتے، میں بند کر دوں گا بات کرنا اسی لمحے. تو جب کل کی موت، کل کے کھانے، مطلب پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہمیں کل کے کھانے کی اتنی فکر ہے، ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے، اور اگر اس نے زندہ رکھا تو کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری ہے، میں کھلاؤں گا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اللہ فرما رہے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کل اس کو اس کا رزق کہاں سے ملے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہ کوئی نفس جانتا ہے کل اس کو موت کیسے آئے گی، کوئی نہیں جانتا. یہ تو دنیا کا ایک نظام چلانا ہے، تو کہا چلو جاؤ بھائی اپنا رزق تلاش کرو. یبتغون من فضل اللہ، جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. کما نہیں سکتے تم، تلاش کرو. اگر مجھے ایک سیکنڈ کے لیے اگر مجھے بتائیں، اگر اللہ زمین سے گیہوں کو بند کر دے تو ہم کہیں سے گیہوں کھا سکتے ہیں؟ کما کے لا سکتے ہیں کہیں سے گیہوں؟ یہ تو 10,000 سال سے اللہ کی نسل چلا رہے ہیں گیہوں کی، تو ہم گیہوں کھا رہے ہیں. مرغی کی نسل بند کر دے اللہ تو کہیں مرغی کو کما کے لا سکتے ہیں ہم کہیں سے؟ یہ تو 10,000 سال سے مرغی کی نسل، بکری کی نسل، یہ پھل فروٹ، یہ سارا دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے. اور پتہ ہے آپ کو ایک آخری بات غور سے سننا، یہ جب تک
زندہ ہو نا تو ان کاغذ کے چند ٹکڑوں سے کام بنتے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی بنتے نظر آ رہے ہیں، تمہیں تمہاری نوکریوں سے، مجھے میرے تجارت سے، یہ صرف یہ مختلف پیالے ہیں جن میں اللہ رزق ڈالتا ہے۔ اللہ کی قسم جیسی موت آئے گی، جیسی حالت نظر آئے گی، ایک دم نظر آ جائے گا، اوہو، جیسے فرعون نے کہا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہے یہ کیا ہو گیا، کتنا بڑا سرکش تھا، اس کو نظر آ گیا تو مجھے تمہیں نہیں نظر آئے گا؟ ہم تو پہلے ہی کلمہ پڑے ہوئے ہیں بفضلہ تعالی، اس کو بھی نظر آ گیا کہ اے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نہیں اب نہیں، یہ تو یؤمنون بالغیب تھا، یہ تو غیب پر ایمان لانا تھا، تھوڑے سے 60-70 سال کے لیے پردہ آنکھوں پر، بس اس کے بعد ایک دم نظر آ جائے گا، اوئے ہوئے ہوئے یہ تو واقعی اللہ کرتے تھے۔ اب کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یا اللہ میں نے سن لیا، مجھے سمجھ آ گئی، یا اللہ پلیز ایک چانس اور دے دے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تم کہو گے اس طرح اگر ابھی نہ مانا تو، پھر ہے جی چانس، پھر چانس نہیں ہے۔ تو اس تھوڑی سی دیر کی زندگی کو ہم نے اللہ کے حکموں پر لانا ہے، اللہ آپ کی ایسی زندگی بنائے گا، اوہو، تھوڑی سی بات کرنے کو آپ سے دل کرتا ہے، نعت بھی سناؤں گا، اللہ آپ کی ایسی زندگی بنائے گا، آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار خود بنائے گا اللہ، آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ یاد رکھنا میرے پیارو، یہ یاد رکھنا میری بہنوں، مت رو، بیٹی بات نہیں مانتی، ہاں جی، وہ ایک ادھر ہماری جماعت کا ساتھی ادھر انگلینڈ کے اندر ایک خاتون مسجد کا دروازہ توڑ تاڑ کے گھس آئی اپنی لڑکی کو لے کر انگلینڈ میں، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تو اس کی نظر پڑی تو گھبرا گیا، وہ بالکل سلیو لیس پتہ نہیں کیا پہن کے آ گئی، وہ بھی وہ شیر تو بیٹی سوا شیر، اور آ کر کہتی ہیں جی مولانا صاحب میری بیٹی کو سمجھائیں، یا میرے سے بدتمیزی کرتی ہے، بات نہیں مانتی، وہ پتہ نہیں کیا اس کا بھی ایسے کو مذاق کا موڈ، اس نے دیکھے بغیر کہا کہ بہن جی بات یہ جو آپ کا والا پیکج ہے نا اس میں بیٹی نہیں مانتی مبھی ماں کی بات، وہ دوسرا پیکج ہے جس میں مانتی ہے، یہ اپنا پیکج چینج کرائیں، اور تو میری بہنوں اپنے پیکج بدل دو خدا کے واسطے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، ہاں اوہ یقین کرو ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہماری اولاد ہماری نہیں مانتی، ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہماری اولاد ہماری نہیں مانتی ہیں جاوید بھائی۔ 7 مہینے کا سفر ہو رہا ہمارا، اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے، میں نے کہا میرا امیر آیا میرے پاس، جمشید سلطان ہاکی پلیئر تھے اولمپئن، وہ میرے پاس آئے، آ کے مجھے کہنے لگے اوہ یار کتنا جلدی وقت گزرا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آیا، اللہ جانتا ہے۔ مجھے آ کر کہنے لگے، میں نے کہا میر صاحب میں نہیں جا سکتا، 7 مہینے میری بچے چھوٹے ہیں، میں نے ان کی پرورش کا۔ کہنے لگے نہیں بول اس طرح جنید، مت بول، تو اللہ کے بندوں پر رحم کھا کہ اس وقت کسی اور کے بچے بھی منتظر ہیں کہ تو ان تک اللہ کی بات پہنچائے، تو یہ نیت کر کے نکل کہ میں جاؤں گا، میں لوگوں کے بچوں تک اللہ کی بات پہنچاؤں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا، وہ توبہ کریں گے، اللہ ان کے بچوں کی زندگیوں کو بدلے گا، تو یہ نیت کر کے چل۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ براہ راست تیری اولاد کی تربیت کرے گا۔ میں نے کہا واقعی امیر صاحب؟ واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں تجھے، اللہ کے بندوں پر رحم کھا، کیونکہ آج کل لوگ اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کھاتے، اپنی اتنی پڑی ہوئی ہے، میرا یہ میرا وہ۔ ارے صحابہ نے اپنی زندگی کو بگاڑا تو ہماری زندگیاں بن گئیں، صحابہ نے اپنی زندگی کو بگاڑا ہماری زندگیاں بن گئیں۔ جب لوگ اپنی زندگی کو بنانے میں لگ جائیں گے تو اوروں کی زندگیوں کو بگاڑ دیں گے، ستیہ ناش مار دیں گے۔ جب کہیں گے ہماری مانگیں پوری کرو، ہائے ہائے، یہ لوگ کیا کسی کی مانگیں پوری کریں گے؟ لوگ مانگیں کسی کی پوری کر سکتے ہیں؟ یہ سارا نظام تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہم تو دینے والوں میں سے ہیں۔ ہم کن میں سے ہیں جی؟
دینے والوں میں سے الذین ينفقون فی السراء والضراء، تیرے پاس ہو تب بھی خرچ کر، تیرے پاس نہ ہو تو پھر بھی خرچ کر، پھر بھی تو خرچ کر. یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، جب حکم ہے کر تو پھر کر، نہیں بھی ہے تب بھی کر. ہمارا تو مزاج یہ ہے، ہم تو دینے والوں میں سے ہیں. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے. یہ ایک دعا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی، مجھے اس کو پڑھنے میں بہت سرور ملتا ہے. حضرت فرماتے ہیں ملتزم، اس کا نام ہے ملتزم پر، ملتزم پر، اور یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں. گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہیں خالی، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. قریش کی عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جا کر اطلاع دی اور کہنے لگیں کہ آپ کی جو بہو ہے وہ ایک بہت زبردست قسم کی خوشبو لگا کر کعبے کا طواف کرنے جاتی ہے، اور آپ حضرت آمنہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عجیب سی خوشبو لگا کر جاتی ہے اور
وہاں مرد بھی طواف کرتے ہیں، تو آپ قریش کے سردار ہیں، تو آپ کے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے. تو جاوید بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ. تو آپ عرب کے سردار ہیں اور قریش کے سردار ہیں، اتنے بڑے آدمی، تو بڑی معیوب سی بات ہے. تو آپ نے اپنی بہو کو بلایا حضرت آمنہ سے کے سامنے، یہ قریش کی عورتوں کی اس بات کو رکھا کہ بھئی یہ عورتیں ایسی بات کرتی ہیں تیرے بارے میں. تو کہنے لگی کہ ابا جان میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، مجھے ایسا لگتا ہے جب سے یہ برگزیدہ بچہ میرے رحم میں آیا ہے میرا سارا جسم معطر ہو گیا ہے اور میرے جسم سے خوشبو آتی. سوچو ماں کے رحم میں آئے تو ماں کا پورا جسم معطر ہو گیا، اس نبی کی زندگی جب ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو ہم کتنے معطر ہو جائیں گے. ہاں میرے دوستو، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. سوچو تو صحیح ذرا، اوہو اللہ فرما رہے ہیں یہ مجھے جو رب کہے گا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، میرے حرام کو حرام سمجھے گا، میرے حلال کو حلال سمجھے گا. ہاں بچے آتے ہیں نا کبھی کبھار، مجھے یاد ہے میں یہ میوزک چھوڑ رہا تھا، میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے، جب اس قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں وہ واقعہ یاد آتا ہے. میں نیا میوزک چھوڑ رہا تھا، ہاں تو بڑا سخت حال میرے اوپر آیا ہوا تھا اور کانٹریکٹس تھے میرے، اور میں لٹیگیشنز میں سے گزر رہا تھا کیونکہ جن کے ساتھ میں نے کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے میں کانٹریکٹس پورے کروں. پھر میں نے داڑھی رکھ لی تھی، تھوڑی میری داڑھی آ گئی تھی، کافی بلکہ آ گئی تھی. تو ان کی یہ تھی کہ نہیں ہم کو تو اس طرح نہیں کرنا، ہم نے تو پاپ سنگر کے ساتھ کیا ہے کانٹریکٹ. تو میں کہ جی مشکل میں پھنسا، روز مرتا تھا روز جیتا تھا، ایک قدم میرا منو بھاری ہوا تھا اس وقت. بس خدا کی قسم اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں تھا میرے پاس اس وقت. تو میں سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، روز کٹنا روز مرنا. ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو میرے اس طرف ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ان کی، وہ آج بھی مسجد میں آتے ہیں، میں ملتا ہوں ان سے. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جنید السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہی. کہنے لگے سنو میرے بیٹے کی شادی ہے. میں نے کہا حضرت مبارک ہو، آپ بلائیں گے تو آؤں گا. تو کہنے لگے نہیں ہاں وہ تو آؤ گے، ایک بات کہنی ہے تمہیں. میں نے کہا ضرور کہیں. تھوڑا سا پاز کیا، پھر کہنے لگے دیکھو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جنید جمشید آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو اس سے کہیں کہ جو میرا ہمارے گھر میں جو مہندی کا فنکشن ہے وہ کر دے. وہ ہوئے 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 بڑی زور کی لگی مجھے یار، بڑی زور کی لگی. ایسا لگا کہ جیسے یہاں سے دیا انہوں نے چھرا میرے اندر اور ادھر سے نکال دیا. ارے کم از کم چل تو نہ بول، اتنی بڑی تیری چٹی داڑھی، میں روز تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. اچھا جب اس نے یہ بولا نا، انہوں نے یہ بولا نا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے میری بہنوں جم گیا، جیسے جم نہیں جاتا ہے آدمی، میں جم سا گیا ایسے، جیسے بالکل ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ یار واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے مجھے. تو انہیں ایک دم احساس ہوا کہ یہ وہ کیا کہہ گئے. اللہ والے تھے، ہاں یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ایک دم اپنی غلطی کر کے فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے. ان کو ایک دم احساس، مجھے کہنے لگے اوہ مجھے معاف کر دو یار، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. بس کیا کرتا، اکلوتا بیٹا ہے، یہ کہا انہوں نے مجھے، اکلوتا بیٹا. تو میں نے ان کی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں، میں نے کہا اچھا حضرت، وہ تبلیغ والوں کا جو مشہور و معروف مقولہ، اس کا مطلب ہے اسی کدی نہیں کرنا اس کا منو، کہ میں جی مشورہ کرتا ہوں.
بھول جاؤ. کوئی آپ کو تبلیغ والا یہ کہنا جی اچھا میں آپ کو مشورہ کر کے بتاتا ہوں, بھول جاؤ, اس نے کبھی نہیں کرنا اس کام کو. تو یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ میں اس کا مطلب یہ میں نے نہیں کرنا, لیکن وہ یہ جانتے تھے اس نے میری سبکی کو بچا لیا, اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا. کہا ہاں مشورہ کر لے. اور میں گیا حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے پاس, میں نے جا کر کہا حافظ صاحب یہ ہوا میرے ساتھ. تو ایسے ان کی گردن ایسے نیچے چلی گئی. میں اس زمانے میں ان سے جڑا کر, آج بھی ہمارے کراچی کے امیر ہیں تبلیغ کے, اس زمانے میں تو بہت میرا خیال رکھتے تھے, ہر بات ان کے سامنے جا کر رکھنی. تو ایسے نظریں نیچے, ایسے سر نیچے چلا گیا, یوں جو سر اٹھایا تو موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ ٹپ, پھر ایک دم جلال میں آ گئے. کہتے میرا دل کرتا ہے کبھی کسی ایسے باپ سے بھی تو ملوں جو بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری خواہش ہے, لیکن میں کیا کروں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے. کہتے ہیں میں کب ملوں گا کسی ایسے باپ سے. تو یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جم بھی گیا, بیٹا میں نہیں کر سکتا, اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا بس. تو کیسی پھر جب وہ دنیا سے جائے گا, فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کوئی خوف نہ کر. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے اس بات کا میں کہاں جا رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں. یہ مقدس جب میں اس نے مجھے بولا کہ آپ نے آنا ہے, میں نے اسے پہلی بار پوچھا, میں نے پہلے یہ پوچھا میں کہاں آ رہا ہوں بھائی. انہوں نے کہا سڈنی. اچھا, پہلے میں نے سڈنی کو گوگل کرتا رہا میں گھنٹوں کہ بھائی میں کسی ٹھیک جگہ جا رہا ہوں. میں کہ ٹھیک ہے, سیٹنگ میٹنگ ٹھیک ہے, میں رہوں گا کدھر, کیا ہوگا. تو یہ خوف پہلا. ولا تحزنوا, غم ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنے کا. تو فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ارے مٹی ہے, مٹی چھوڑ کے جا رہا ہے, بھول جائے اس کو. بیوی بچوں کی فکر نہ کرنا, اللہ نے سارے فیصلے کر دیے ان کے لیے, تیری تو 7 نسلیں پلیں گی, تو فکر مت کر. تو ایک دم ایسے ہو جاتا ہے, اوئے اچھا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, چل تجھے لے کر چلیں اس جنت کی طرف جس کی بشارتیں تو بھی دنیا میں لوگوں کو دیتا تھا اور تو بھی اللہ والوں سے سنتا تھا. ابھی ہم نے بھائی واسف منظور صاحب کو دفنایا نا, ہمارے تبلیغ کے پرانے بزرگوں میں سے. مولانا عجیب بات بتاؤں آپ کو, جب ان کو دفنانے گئے دارالعلوم کراچی میں ان کو دفنا رہے تھے ہم, جب ان کو دفنانے گئے ہیں ہم, تو ان کی جب قبر کھدی تو میں اور کچھ 2-4 ساتھی پہلے پہنچ گئے قبر میں. قبر کو ہاتھ, اچھا میں قبرستان کے احاطے میں گھسا ہوں نا, خاص سا احاطہ تھا, تو خوشبو آ رہی. میں نے کہا کہ ان کے جو ماننے والے ہیں مریدان وغیرہ, انہوں نے چھڑکا مڑکا ہوگا گلاب. میں قریب گیا ہوں اور میں نے ایسے کہا بھائی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ گورکن مجھے کہتا ہے جی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جب سے میں نے قبر کھودنی شروع کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. پھر میں نے یوں کر کے قبر کی مٹی اٹھائی, تو میں آپ کو کیا بتاؤں, میں سنا کرتا تھا اللہ والوں کی قبروں سے مٹی سے خوشبو آتی ہے, میں نے خود بنفس نفیس. اچھا, اور جیسے ہی جنازہ آیا تو جنازے کے ساتھ تو ہزاروں لوگ تھے. اتنا بڑا جنازہ نہ کبھی دارالعلوم کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں اٹھا, وہاں کے علماء خود کہتے ہیں. تو جب جنازہ آیا ہے, جنازے کے آتے ہی پوری خوشبو غائب. 5-7 منٹ کے لیے ہم نے وہ سونگی. تو میں جب بھائی واسف صاحب کو قبر میں اتار رہے تھے نا, تو میں بھائی واسف صاحب کو دیکھ کر کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا بھائی جان اس وقت آپ وہ دیکھ رہے ہیں جس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ آپ نے دعوت دی, اب آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہی بولتے تھے ساری زندگی آپ, مرنا ہے مرنا ہے, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو, ہم نے قبر میں جانا ہے, ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو, اور ہم بھی دیکھیں گے اس کو, ہم بھی دیکھیں گے, یقیناً ہم نے دیکھنا ہے. ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ہاں, تو یوں ہو کہ دنیا سے جانے لگے, فرشتے آئیں آ کر آپ کو بشارتیں دیں. ہاں, اور فرشتہ ایک اعلان کرے گا, مولوی صاحب نے پڑھی وہ آیت, وہ فرشتہ ایک اعلان کرے گا, وہ کہے گا وَلَكُمْ فِي, پہلے تو کہے گا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوتے تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. ہم دنیا کے بھی تیرے ساتھی تھے,
آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جتنے ارمان تم نے دل میں دبا رکھے تھے اب ان کے دبانے کا وقت ختم. اب رکھو اللہ کے سامنے کون سی بات رکھتے ہو, تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, کیونکہ تم اللہ غفور الرحیم کے اب مہمان بننے والے ہو. کتنی بڑی حقیقت ہے یہ میرے آپ کا ہر ایک کا انتظار کر رہی ہے. ہاں اے نبی جی, اے نبی جی, ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. اے نبی جی, ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. اے نبی جی, منتظر ہے یہ دل مضطر. نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر. اے نبی جی, ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. ہو ایک نظر ہم پر. پیارے ہو تم اللہ کے, سب پر کھلا باب عطا. دشمن کو بھی جو دے دعا وہ ہے میرا آقا. نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر. اے نبی جی, ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. ہو ایک نظر ہم پر. جس کو ملے یہ معجزے, ایک چاند کو جو دو کرے اور گفتگو پتھر کرے. بولا تھا وہ بے زبان. نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر. اے نبی جی, ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. آقا ہو تم, سرور ہو تم, ہیں امتی اہل خطا. ہادی ہو تم, رہبر ہو تم, سب سے بڑے ہو رہنما. نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر. اے نبی جی, ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر. اے نبی جی, ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. ہو ایک نظر ہم پر. ایک 10 منٹ اور بیٹھ جائیں, 8:30 تک پڑھ لیتے ہیں. میں آپ لوگوں سے کچھ وعدے کرا کے جانا چاہتا ہوں. 10:30 بجے انشاءاللہ ختم کر دیں گے. دیکھو بھائی, ایک تو وعدہ یہ کرنا ہے کہ ہم سب اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہتے ہیں نا. ہم میں سے کون ہے ایسا؟ بھائی سب اللہ سے محبت کا
دعویٰ نہیں کہتا. سب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے. سب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں نا, کرتے ہیں ہم. میرے عزیز دوستو, انسان کو اللہ نے نا ماحول کا پابند بنایا ہے. یہ جب جیسے کیونکہ پانی سے بنا ہوا ہے نا, پانی کو آپ فریج میں رکھ دیں گے, فریزر میں رکھ دیں گے تو برف بن جائے گا. پانی کو اٹھا کے آپ آگ میں ڈال دیں گے تو یہ جلانا شروع کر دیں گے تو یہ ابلنا شروع کر دے گا. اسی طرح ہم بھی ماحول کے پابند ہیں. اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں, اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو ایمان بنتا ہے. اب یہ ایمان ہم سے پھر وہ نیکیاں کراتا ہے جو ہم سے پہلے جاننے ماننے کے باوجود نہیں ہوتی تھیں. بھئی کون مسلمان جانتا ہے نماز نہیں چھوڑنی؟ سب جانتے ہیں, چھوٹ جاتی ہے. یہ نالج کی کمی نہیں ہے, یہ نالج کی ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے, یہ ایمان کی کمی ہے. کیونکہ ایمان خرچ ہوتا ہے جیسے مال خرچ ہوتا ہے. ایمان خرچ ہوتا ہے جیسے مال خرچ ہوتا ہے. آپ نے سچ بولا, ایمان کا ایک حصہ خرچ ہوا. نیک کام کیا, معاملات میں اچھے رہے, نقصان کے باوجود اللہ کے حکم کو نہیں توڑا, ایمان کا کچھ حصہ خرچ ہوا. اب اگر یہ سمندروں جتنا بھی ہوا تو ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا اگر اس کو بنانے کی محنت نہ ہوئی. یہ تبلیغ میں جو نکالتے ہیں نا, یہ کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ ایمان بنتا رہے. اچھے سے اچھے موبائل کو لے آؤ, اس کو روز چارج نہیں کرو گے تو یہ تو 0/0 ہو جائے گا. اور چھوٹا سا موبائل ہو, انسگنیفیکنٹ سا, اس کو آپ روزانہ چارج پہ لگائیں گے تو وہ آپ کو کام دے گا. ہمارے لیے بھی یہ ایمان کی جو مجلسیں ہیں یہ وہ چارجر ہیں جو ہمیں اللہ کے حکم پہ اٹھاتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہے ہیں, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میرا ذکر جب بھی میرے بندوں کے سامنے ہوگا اس ذکر کا ان کو نفع ہوگا. تو یہ نفع صرف دنیا, یہ آخرت کا نفع نہیں ہے, دنیا کا بھی نفع ہے. دنیا تو بنتی ہی اس کی ہے جس کی آخرت کو بنانے کا اللہ فیصلہ کر لیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے 4 چیزیں ہیں, جس کو یہ 4 چیزیں ملی اس کو اور 4 چیزیں ملی. پہلی, جس کے لیے نعمتوں کے بڑھانے کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو دنیا میں شکر کی توفیق دیتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو میں شکر کو بڑھا دوں گا, میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. آسمانوں پہ جس کی دعاؤں کو قبول کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, جس کے لیے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے, دنیا میں پھر اس کو دعا کی توفیق ملتی ہے. ادعونی استجب لکم, تو مانگ میں تیری دعاؤں کو سنوں گا, پورا کروں گا. ہاں, آسمانوں پر جس کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف کریں گے, دنیا میں اس کو استغفار کی توفیق دیتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو معافی مانگ, یہ نہیں کہہ رہے دیکھیں گے سوچ کے بتائیں گے, نہیں, تو معافی مانگ, معاف کریں گے. اور سب سے بڑھ کر آسمانوں پر جب خود کسی کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا میں اس کو اپنے ذکر کی توفیق دیتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ہاں, تو یہ وہ مجلس ہے, اس میں ہم یہ ارادہ کر کے جائیں. دیکھو, گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچانا. گانے کی آواز تمہاری کان میں گئی تو سمجھو نفاق کا بیج وہاں پر ڈال دیا تم نے. میں آپ کو کیسے بتاؤں میری بہنوں اور میرے بھائیوں, یہ مت بولو گانا سننے سے کیا ہوتا ہے, میں تمہیں کیسے بتاؤں. خدا کی قسم یہ وہ زہر ہے جس کے اندر جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا اور اس کے ہونے والے نقصان کا بھی پتہ نہیں چلتا. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کامیابی اندر کا بننا ہے, باہر کا بننا نہیں ہے. باہر تو نظر آ رہا ہے گانا سننے سے کیا ہو رہا ہے, لیکن تمہاری اندر کی دنیا تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, ملیا میٹ ہو گئی. جتنا کما کر لے کر گئے تھے 0/0 ہو گئے. اب پھر کیوں کہتے ہو کہ نماز میں کھڑے ہوتے؟ جی نماز میں تو کیفیت ہی نہیں بنتی. آپ الٹی سیدھی چیزیں ٹی وی پہ دیکھیں گے, اس کے بعد نماز میں کیفیت کیسے بن سکتی ہے؟ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں 2 چیزوں سے توبہ کر لو. خدا کی قسم تمہارا اللہ سے تعلق نہ بنا, میری گردن آ کے پکڑ لینا. ایک, یہ ٹی وی جو ہے نا یہ ہماری نماز کو کھا گیا اور اخبار ہمارے قرآن کو کھا گیا. میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں, قسم سے میری یہ حیرانی کب ختم ہوگی. پاکستان سے باہر لوگوں کو موسم ڈسکس کرنے کا کتنا شوق ہے.
यार सिडनी का मौसम, यार घड़ी भी देख रहे हैं, सिडनी का मौसम, पता है परसों जो है ना, परसों जुनैद साहब परसों बारिश होगी, परसों आने तो दो यार, परसों जब बारिश होगी देख लेंगे। और आपको पता है पिछले 25 दिन से ना ये था हो रहा था वहां पर, और पता है आपको यहाँ के मौसम ये और आपका मौसम ये, मौसम 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 मौसम। अरे यार मौसम मैं भी देख रहा हूं भाई, मुझे भी नजर आ रहा है क्या हो रहा है। ये सिर्फ यहां बीमारी नहीं है, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, वो सारा दिन बैठ के टीवी पे मौसम देखते रहते हैं ना आप लोग, मौसम 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 मौसम, क्या बकवास है यार। जावेद साहब तो बचाओ, इस लायानी से बचाओ अपने आप को, ये लायानी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। वो एक अभी मैंने किसी को मोबाइल दिया, मेरा मोबाइल ठीक कर दो, उसने नीचे से वो निकाल के मौसम मेरे मोबाइल के ऊपर डाल दिया, अगले 5 दिन का मौसम उस पर आया हुआ। मैंने उसको उठा के फिर डिलीट किया, यार अल्लाह के वास्ते जो मौसम आएगा देख लेंगे भाई, बारिश है तो बारिश को एंजॉय कर लेंगे, पहले से क्यों जान लोगे मैं बारिश है यार। तो मेरे अजीज दोस्तों ये फजूल की और भरी हुई ऐसी लायानियां। अब आप कभी कोई 3 दिन पुराना अखबार पढ़ेगा, मुझे अखबार से कोई नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ 3 दिन बाद 1 हफ्ते पुराना अखबार कोई पढ़ेगा कभी? तो अगर जब 1 हफ्ते पहले जो अखबार छपा है वो तो आपको पढ़ने का दिल नहीं है, तो 1400 साल पहले जो किताब छपी है वो कैसे पढ़ोगे फिर? कोशिश करो हत्तुल इम्कान, 3 चीजें बता रहा हूं, म्यूजिक, टेलीविजन, अखबार। जिसको सबसे ज्यादा सुनाने की जरूरत थी वो सबसे आखिर में आया है। जिनके हाथ में हमारी किस्मतें हैं वो सबसे आखिर में पहुंच रहे हैं। क्या हाल चाल है सर, खैरियत से हैं? अल्लाह खुश, हाँ आए तो सही, आए तो सही, अल्लाह खुश रखे इन लोगों को। अच्छा एक आखिरी एक नशीद पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसका नाम है मेरा दिल बदल दे। ठीक है ना, बदलना कोई नहीं पर ट्राई तो मार लेते हैं, ठीक है जी। वो मैं जब म्यूजिक में नया नया आया ना, तो मैं बहुत, जाहिर सी बात है, बहुत बुरा गाता था। तो जब मैं स्टूडियो में जाता था तो वो जो बेचारा रिकॉर्डिस्ट था, अब ये लोग बड़े पेशेंट किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि ये तो कोई किसी अच्छे सिंगर को थोड़ी ये लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कोई हर बंदा को नूरजहां को थोड़ी रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो तो मेरे जैसे खड़े होते हैं सामने। तो लेकिन क्योंकि म्यूजिक सुन सुन के इनके कान पक्के हो चुके होते हैं, सुर पे इनके कान पक्के हो चुके होते हैं, तो ये जो बेचारे बुरी सुनते हैं तो बस सिर्फ इनकी शक्ल से पता चलता है कि यार किस अजियत से ये बेचारा गुजर रहा है, बोलता कुछ नहीं है वो। अब मैं उधर गा रहा, वो बेचारा सुन रहा, आखिर को हर इंसान की एक लिमिट होती है, ठीक है ना। तो मैं जब बोलता था ना तो मैं कहता था चेक। एक दिन बहुत ही बुरा गा रहा, मैं कह रहा चेक, तो आगे से कहता है जड़ा कदी कैश नहीं होना। तो मैं कह रहा मेरा दिल बदल दे, जड़ा कदी बदलना कोई नहीं, पर चलो बदलना नहीं, बदलना है, इसीलिए तो आए हैं यहां पर। मेरा दिल बदल दे, ओ मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे,
گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ دعا کر لیتے ہیں مختصر سی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یا اللہ جتنے حاضرین مجلس، میرے تمام بھائی، میرے عزیز، میری بہنیں، امت محمدیہ کی مقدس مائیں، بہن، بیٹیاں، یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ، یا اللہ امت مسلمہ میں یا اللہ اب تک جتنے اس دنیا سے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہم جو موجود ہیں اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے، ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے یا اللہ ان سب کی بھی کفالت فرما، حفاظت فرما، ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، یا اللہ اس کے مکینوں کو، یا اللہ ان کے جان اور یا اللہ ان کے مالوں کی اور ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ ہم یہاں پر اے اللہ اس ملک میں یا اللہ ہم اسلام کے اور اپنے ملک کے سفیر ہیں، یا اللہ اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہم یہاں زندگی گزاریں ویسی زندگی آپ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دینے والا بنا، یا اللہ یہاں کے اصولوں اور طریقوں اور یہاں کا جو قانون ہے یا اللہ اس کی بالادستی رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں یہاں کا بہترین شہری بنا، ایک مثالی مسلمان بنا، ایک مثالی پاکستانی اور آسٹریلوی بنوا، یا اللہ
جن کے رزق کے مسائل ہیں یا اللہ، اے اللہ صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما، آسانی والی روزی نصیب فرما، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے جو قرضوں میں پھنسے ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما، یا اللہ ہماری جو بے نکاحی بچیاں ہیں یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما، اور جو ہمارے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو ہماری پوری کمیونٹی ہے یا اللہ ایک ہو کے یک زبان ہو کے اتحاد محبت اخوت تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہماری مشکلات اور دکھ درد ہیں اس میں یا اللہ آپس میں شریک ہو کے اپنے حق کو چھوڑ کے دوسرے پر خرچ کرنے والا بنا، یا اللہ ایثار اور قربانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری کی پوری انسانیت کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اس کو سارے کے سارے آسٹریلیا کی ہدایت کے لیے قبول و مقبول فرما، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہم سے جو گناہ ہو گئے یا اللہ جو کمیاں ہوئیں کبائر صغائر یا اللہ سب معاف فرما، اے اللہ سب کو حرمین شریفین جانے کی توفیق عطا فرما، وہاں یا اللہ سب کو حج کی عمرے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو دعائیں تجھ سے مانگی اور یا اللہ جو ہمارے نفع کی ہیں ان کو بھی یا اللہ قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، اور جو ایسی یا اللہ نفع کی بات جو یاد نہیں رہی اور جو ہم مانگ نہیں سکے یا اللہ اس کو بھی قبول فرما، اولاد کو فرما بردار بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، تمام حاجات کو اپنے خزانوں سے براہ راست پورا فرما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وامہات المؤمنین واہل بیتہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔